खजूरों के पकने का टाइम था और दुनिया की सुपर पावर से मुकाबला करना था और मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था। सवारी नहीं थी सहाबा के पास, सामान नहीं था सहाबा के पास, बड़ी परेशानी के हालात थे। नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर की तैयारी के लिए जो ताउन करेगा, अल्लाह का नबी उसे जन्नत की गारंटी देता है। उमर फारूक अपने घर आए, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया। सारा माल इकट्ठा करने के बाद उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधा माल अपने घर में छोड़ा और आधा माल एक थैले में भर करके अल्लाह के रसूल के पास लेके आए और रसूल के कदमों में लाके रख दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ऐ उमर, इतना सारा सामान लेके आए हो, माँ अब लिहालिक, ऐ उमर ये बताओ घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो या नहीं आए हो? कहा, अल्लाह के नबी आप फिक्र मत कीजिए, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के। हजरत उमर दिल ही दिल में बड़े खुश हो रहे हैं कि आज नेकी के मामले में अबू बकर से भी मेरा नंबर आगे बढ़ जाएगा, मैं तो अपने घर का आधा माल लेके आया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे। उन्होंने भी लाके अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया। आपने पूछा, माँ अब कैता लिहालिक, ऐ अबू बकर ये बताओ तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तुम घर में कुछ छोड़ के आए कि नहीं आए? कहा, अल्लाह के रसूल आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं माल बचा के क्या करूंगा? मैं तो घर में झाड़ू लगा के आया हूं। अब कैतुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, मैं सब कुछ कुर्बान करके आया हूं। ये थे अबू बकर सिद्दीक, ये थे अबू बकर सिद्दीक मेरे साथी। आज हम कहां खड़े हैं मेरे साथी? आज हमारी हालत ये है, जनाजा उठता है, मिट्टी देने हम जाते हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देते हैं, हमें मौत याद नहीं आती। हम कब्रिस्तान में भी खड़े होके मोबाइल से बात करते हैं। नबी के सहाबा ऐसे नहीं थे मेरे साथी। नबी के दामाद हैं उस्मान गनी, जब वो कब्रिस्तान से गुजरते थे ज़ारों कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा, है उस्मान गनी क्या बात है, आप कब्रिस्तान को देख के क्यों रोने लगते हैं? जन्नत की बात आती है तो नहीं रोते, जहन्नम की बात आती है तो नहीं रोते। ऐ उस्मान गनी क्या बात है, आप कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी ने कहा, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, ये आखिरत की पहली सीढ़ी है। जिसने इसको पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल भी आसान है। दुनिया में हम और आप जब रात में सोते हैं तो कमरे में हल्की लाइट जरूर रख के सोते हैं, 0 वाट का बल्ब जरूर जलाते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो हम डर जाते हैं, औरतें तो जल्दी से डर जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कभी गौर करो, उस कब्र के गड्ढे में एक दिन हम मर जाएंगे और हमारे रिश्तेदार हमें दफन करके चले जाएंगे। उस कब्र में कोई 0 वाट का बल्ब नहीं होगा, उस कब्र में कोई नाइट बल्ब नहीं होगा, कोई लाइटिंग नहीं होगी, ईमान के नूर के अलावा कोई नूर नहीं होगा, नेकियों के नूर के अलावा कोई नूर नहीं होगा। आज उस कब्र की हमें चिंता नहीं है, उस कब्र में हमारा हाल क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। हमारी जिंदगी मनमानी गुजर रही है मेरे साथ। आज हालात ये हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में आप जाके देखिए, मुसलमान लड़की है, मुसलमान घर की बच्ची है और कॉलेज में जाकर के किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ बैठ करके कॉफी पी रही है, किसी गैर मुस्लिम लड़के की बाहों में बाहें डाल के घूम रही है। और कुछ दिनों के बाद खबर आती है वो लड़की जिसका नाम शबाना था, जिसका नाम फातिमा था, जिसका नाम रेहाना था, जिसका नाम आयशा था, जो मुसलमान घर की बच्ची थी, किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है, उसके साथ शादी कर लेती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। माफ करना मेरी प्यारी माँ बहनों, बात कड़वी है मगर बात सच्ची है कि आज की हमारी माएं बहनें, आज के हमारे भाई बहन इस्लाम जैसी नेमत को भूल चुके हैं। हमें एहसास ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है। नबी के दौर में जरा देखो मेरे प्यारे साथियों, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, बिलाल कोई हैंडसम नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बिलाल तो काले कलूटे हबशी गुलाम है और बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब के तपते हुए रेत में लिटा देता है और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रख देता है।
اے بلال اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، بلال تیرے استقامت کا کیا کہنا۔ بلال کی پیٹھ جل رہی ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں ماننے والا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے حضرت سمیہ کے حالات بھی پڑھ لینا، حضرت سمیہ کی زندگی کے بارے میں سن لینا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یاسر کی بیوی ہے، یہ حضرت عمار کی ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، 50-55 سال کی ہو چکی ہیں۔ ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے ان کے ہاتھوں کو بھی پیروں کو بھی باندھ دیا گیا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ اے سمیہ ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے بے لباس کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی۔ ایک ماں کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے، اس کو برہنہ کر دیا جائے، اس کو بے لباس کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے، ان کے جوان بیٹے کو بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، ان کے شوہر یاسر کو بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، اور حضرت سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اور اسی حالت میں ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور برچھی مار کر کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، یہ سمیہ تو وہ عورت ہے جو جان دے دیتی ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑتی ہیں، محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑتی ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ آج آپ کہاں کھڑی ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ نے جان دے دی مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ جنگ احد کا میدان ہے، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے بدن پہ زخم آتے ہیں، 70 سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم ان کے بدن پہ آتے ہیں، ان کی باڈی پہچان میں نہیں آ رہی ہے، ان کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے، ان کی بہن آتی ہے اور اپنے بھائی کے انگلی کے نشان اور اپنے بھائی کے انگلی کے پور سے اپنے بھائی کو پہچانتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں انس ابن نضر کو دیکھ کر کے ہمیں قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ کے مومن بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے وعدے کو نبھاتے ہیں، اللہ سے وعدہ نبھا کر کے انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، مگر اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ نہیں توڑتے ہیں۔ او مسلمانوں، تم بھی تو پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر لیا، پھر کسی اور کے آگے مت جھکنا میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ نہ جانا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ سر نہ جھکانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو نبھایا، ہم بھی اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے وعدے کو نبھانا ہے۔ یہ رسول کے صحابہ تھے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ دشمن کے ساتھ بڑے سخت تھے
لیکن آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دشمن کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بستی میں چلے جاؤ، زیادہ تر آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ ہم دشمن کے مقابلے میں تو جو ہے ہم بلی بن جاتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے شیر بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے صحابہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہوتے تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا، اور تم اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نماز کا مقصد اپنے آپ کو نمازی دکھانا نہیں ہے، وہ اپنی نماز کی نمائش نہیں کرتے، وہ اپنے تقوی کی نمائش نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، ایک دن حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، اور چاشت کی نماز پڑھتے پڑھتے حضرت عائشہ سورہ طور کی ایک آیت پر پہنچتی ہیں۔ سورہ طور کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے تو نے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، دہرانے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو پڑھنے لگتی ہیں۔ ان کا ایک بھتیجا جس کا نام قاسم بن محمد ہے، وہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ میری پھوپھی جان چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی اسی آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بازار چلا جاتا ہے، مارکیٹ چلا جاتا ہے، اور بازار جانے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد آتا ہے، اور آ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ ان کی پھوپھی اسی حال میں کھڑی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روئی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں اور کہتی چلی جا رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ میرے ساتھیوں، آج جون کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور ابھی بنارس سے میرے پاس میسج آیا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کل وہاں بارش کی نماز ہوگی، استسقاء کی نماز ہوگی۔ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور گرمی کا یہ حال ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم قیامت کے دن کیا کریں گے جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا اور پسینے سے لوگوں کا برا حال ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اس دن کے پسینے سے بھی بچنے کا انتظام کر لو، اس دن کی گرمی سے بھی بچنے کا انتظام کر لو جس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے صحابہ بےتاب رہتے تھے۔ صحابہ دنیا سے زیادہ وہاں کی گرمی سے بچنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم میں ابو لولو نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ حضرت عمر کو گھر لایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، دیکھا اتڑیاں کٹ چکی ہیں، حکیموں نے کہہ دیا اب بچنا بہت مشکل ہے، اب آخری ٹائم ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، اے حضرت عمر فاروق، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، اے عمر فاروق آپ نے بہت اچھا ان کا ساتھ دیا، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے۔ اے عمر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہا اے عبداللہ بن عباس تم میری خوبیاں بیان کر رہے ہو، تم میرا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہو، ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر مجھ کو مل جائے
اور اللہ تعالیٰ کہہ دے اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا، ہم تمہیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ زمین بھر کے سونا دے کر کے عمر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر حضرت عمر جیسے انسان کو جہنم کا ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، وہ تو نیکیوں سے ان کو تول دیا جائے تو نیکیاں ان کی کم نہیں پڑے گی، اور ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں میرے ساتھیوں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے ہم جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی لیے قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ او لوگو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی لکھنؤ کے ایک کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی اور کئی بچے اس آگ میں جھلس کر کے مر گئے۔ ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز جب ان کے ماں باپ کے سامنے آئی ہوگی، ذرا سوچو ان کے ماں باپ کو کیسا لگا ہوگا۔ وہ بیٹا جو میڈیکل کی تیاری کرنے گیا تھا، جو انجینئرنگ کی تیاری کرنے گیا تھا، جو کوچنگ کرنے گیا تھا، 18 جوان لڑکے جل کر کے زندہ جل کر کے مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی آگ میں جو بچے جلے ہیں ان کے ماں باپ ان کی لاش دیکھ کر کے کتنا روئے ہوں گے، ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں۔ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ تو شارٹ سرکٹ سے جلتی ہے، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر جو داروغہ ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ وہ لوگوں اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنے گھر میں اگر دین کے خلاف کوئی کام دیکھ رہے ہو، اپنے گھر میں کوئی حرام کام دیکھ رہے ہو، اپنے گھر میں کوئی غلط کام دیکھ رہے ہو تو فوراً منع کرو، فوراً روکو۔ آج آپ شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ شہید کربلا کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب پورا خاندان آ جاتا ہے، اللہ کے نبی ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہیں اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے میرے کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ، اے میری بچی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اے میری بچی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بچی اگر تو اللہ کے دین پہ نہیں چلے گی تو تیرا باپ بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کرے گا۔ او لوگوں، جب نبی اپنی بیٹی سے ایسا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں خبردار ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہمیں چنتا کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جانتے ہو آج لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، سونا بناتے ہیں، بیٹی ہے تو سونا خرید لیتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی کے لیے آپ سونا خرید رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ زمین و جائیداد بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیز ایسی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو زمین و جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے کام آئے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی نیکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ اگر نیک بن جائیں گے، میری ماں اگر آپ نیک بن جائیں گی، آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے،
اللہ ताला एक वाकया बयान करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं और एक गांव में दोनों पहुंचते हैं। दोनों को बड़ी तेज भूख लगी है। दोनों ने गांव वालों से खाना मांगा और गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों बेचारे थके हारे हैं, दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं। दोनों एक दीवार की टेक लगा करके बैठ गए। इतने में हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। कुरान कहता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़फ़ा क़ामा। हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को ठीक कर दिया। दीवार गिर रही थी, हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को ठीक कर दिया। पता चला हजरत खजिर बड़े मजबूत बॉडी के थे। मेरे नौजवानों, आपको मैसेज दे रहा हूं कुरान की रोशनी में, बॉडी बिल्डर बनो, अपने शरीर को ताकतवर बनाओ, गुटखा न खाओ, किसी तरीके का नशा न करो। अगर नशा करोगे, गुटखा खाओगे तो शरीर के अंदर वो ताकत नहीं आएगी जो आनी चाहिए। हजरत खजिर ने खड़े होकर के दीवार को ठीक कर दिया। जब दीवार को ठीक कर दिया, हजरत मूसा को गुस्सा आया और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा लौ शीत लत्तखज़्त अलैहि अजरा। ऐ खजिर, आपको ये काम फ्री में नहीं करना चाहिए था, आपको इसका पैसा ले लेना चाहिए था। आपने दीवार को ठीक किया है, आपको पैसा लेकर के ये काम करना चाहिए था। ये कंजूस लोग हैं, मक्खी चूस लोग हैं और आप इनकी दीवार फ्री में ठीक कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए मेरे प्यारे साथियों कि हजरत खजिर ने वो दीवार क्यों ठीक की थी। हजरत खजिर कहते हैं व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना। ऐ मूसा, कान खोल के सुन लो, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान में दो यतीम बच्चे रहा करते थे। वकान अबूहुमा सालिहा, और उन बच्चों का बाप नेक था। बच्चे यतीम थे, बाप मर चुका था, लेकिन बाप नेक था। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, जरा गौर करना। एक जमाना आएगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दुनिया में नेकी करके जाएंगे, आपकी नेकी आपके बच्चों के काम आएगी। हजरत खजिर कहते हैं ऐ मूसा, वो दीवार तो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन बच्चों का बाप नेक था। फअराद रब्बुका यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं दीवार को न गिरने दूं, क्योंकि दीवार के नीचे बाप ने खजाना दबा के रखा था, बाप ने खजाना छुपा के रखा था। दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब अपने बाप का खजाना पाले। पता ये चला कि बाप की नेकी का फायदा बच्चों को उनके बाप के मरने के बाद में मिलता है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद पढ़ा करते थे, और तहज्जुद पढ़ते पढ़ते कुरान की यही आयत उन्होंने पढ़ी। उनका छोटा बच्चा वहीं पे सो रहा था, तहज्जुद की नमाज का सलाम फेरा और अपने बच्चे के बाल को सहलाने लगे और रोते हुए कहने लगे मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे लिए पढ़ रहा है। तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे लिए तेरा बाप तहज्जुद पढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम और आप नेक बनेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फायदा हमारे बच्चों को भी मिलेगा। आज अगर नबी के सहाबा से मोहब्बत है, सैयदना हुसैन से मोहब्बत है, शुहदाए करबला से मोहब्बत है, नबी के अहले बैत से मोहब्बत है, तो हमें ये किरदार अपनाना पड़ेगा और हमें कुरान की आयत पर अमल करना पड़ेगा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आपकी आंखों के सामने आपकी जवान बेटियां बहक रही हैं, जवान बेटे बिगड़ रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो माफ कीजिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है और बाप को जन्नत का दरवाजा बताया गया है, तो ये भी कहा गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بڑے لوگوں کا کردار جب بڑا ہوتا ہے تو ان کے کردار کے بڑے ہونے میں ان کے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا تھا تو اس کردار کے بنانے میں ان کے والد حضرت علی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی ماں حضرت فاطمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک آخری واقعہ، چونکہ ہمارے شیخ مفتی سہراب صاحب تشریف لا چکے ہیں، ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نواسے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد میں کھیل رہے تھے۔ وہیں پر صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نانا جان کی نظر پڑ گئی، نانا چاہتے بچے کے ہاتھ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال دیتے، مگر اس سے بچے کو سبق نہ ملتا، بچے کو نصیحت نہ ملتی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے نواسے، اے میرے پیارے بچے، کک کک تھوک دے اس کھجور کو، تھوک دے اس کھجور کو، اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو رسول کا نواسا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے، اے میرے بچے تو نہیں جانتا کہ تو صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے اور رسول کے اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال اور حرام سکھا رہے ہیں۔ میری ماں آج تو اپنے بچوں کو نہ تو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، نہ اپنے بچوں کو نبی کے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ آپ نے بتایا ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز کی دعائیں آپ نے بتائی ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل دے دیا، بچہ رو رہا ہے، موبائل دے دیا، اور موبائل پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے کبھی غور کرنا؟ یہ 3 سال کی بچیاں، میرے گھر میں بھی میری بچیاں ہیں، وہ بھی موبائل دیکھتی ہیں۔ میں نے کبھی غور کیا، میں نے دیکھا کہ دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو کارٹون بنایا جا رہا ہے، اس کارٹون کے اندر بھی زہر دیا جا رہا ہے، اس کارٹون کے اندر بھی ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہیں، ہماری بچیوں کو خراب کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اگر آپ باپ ہیں، اگر ماں ہیں اور آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کا خیال کیجئے، ان کو دین سکھائیے۔ بے شک آپ انگریزی پڑھائیے، دنیا کے بڑے بڑے اسکول میں پڑھائیے، مگر اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنا دین سکھا دیجئے کہ وہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیری کون ہے؟ اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کم سے کم یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کے بچے کو آنے چاہیے، اسے اپنے رب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اسے اپنے نبی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، اور اسے اپنے دین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے اور نبی کے صحابہ سے اور نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں آج ہم نے سنی ہے یا سنیں گے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، پروردگار ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہے ان کو نماز کا مکمل پابند بنا دے۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو بھی دیندار بنا دے، اسلامی شرم و حیا کا پیکر بنا دے، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان